सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। आज इंटरनेशनल हालात पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। खान साहब, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? वो तो 24 घंटे पुरानी हो गई हमारे साथ, लेकिन बाहर उसमें काफी कुछ मटेरियल मौजूद है सूरत हाल का, जिससे जो दरपेश है पाकिस्तान में हुकूमत को और फौज को, उस पर बाहर झलकियां मौजूद है। अगर आप उसके सियासी हिस्से को निकाल दें तो जो खास फौज से ताल्लुक रखता है, जो अहमद शरीफ साहब ने जो सियासी पहलू है वो भी बयान किया है। बेहतर तो ये था कि हुकूमत उसको बयान करती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन फौज की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें बहुत सारी बातें जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है उसमें कुछ डाउट फील होता है। अब ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर खुल के बंदा इजहार ख्याल वहां नहीं कर सका। जिन साथियों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल किए हैं वो भी उन्होंने दब दब के किए, कोई ऐसी खुल के बात नहीं की। जो उन्होंने कहा जवाब में वो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन चेहरों का तासुर साथियों को यही बता रहा था कि भाई वो उनके जवाबात से मुतमईन नहीं है। अब देखो ना, एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं कि भाई हमने जो दहशत गर्दी है उनको कमर तोड़ के रख दी है, और दूसरी तरफ ये है कि भाई आप कहते हैं कि मतलब 5,397 वाकयात जो है 2025 में दहशत गर्दी के हुए हैं। अब ये 5,397 वाकयात का एक साल के अंदर होना, तो फिर कहाँ कमर टूटी, किस पीरियड के अंदर कोई बता रहे कि महीना 2 महीने के भाई हाँ उसके दौरान हमने कमर तोड़ दी हो। एक साल में 5,000 वाकयात बहुत बड़ी बात है। और जिसमें अभी ये तो वाकयात हो गए, और जो 75,125 जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए हैं फौज ने, जो इंटेलिजेंस की इतलात के ऊपर हर वक्त पहुंच के उन्होंने, इसका मतलब है कि नेटवर्क जो है वो कुछ छोटा नहीं है। कल उन्होंने नाम गिनवाए हैं उन ग्रुप्स के, दहशतगर्दों के ग्रुप्स के जो इस वक्त लड़ रहे हैं, वो भी दर्जन के करीब है। खाली अफगान तालिबान के साथ ही मामला नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि दुनिया जहान के जो ग्रुप्स हैं दहशतगर्दों के, वो अफगानिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। तो इस लिहाज से तो कमर टूटने वाली बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को एक मुस्तकिल दर्द सरी का सामना रहेगा, जिसके लिए हमारी फौज को जो है वो मशहूर कार रहेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शाम से 2,500 गैर मुल्की दहशतगर्दियों अफगानिस्तान मंदिर हो चुके हैं। इस बात पर किसी ने उनसे सवाल नहीं किया कि भाई ये शाम के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान आने की क्या जरूरत थी, जबकि वहां पर भी अभी दाइश वाले मौजूद है और वहां पे हालात जो उनके कंट्रोल में अभी तक नहीं है। फिर ये हालात क्यों मामलात इन हालात तक पहुंचे, इस पर भी किसी ने सवाल नहीं किया। या कम से कम उनको खुद इस बात का इकरार करना चाहिए कि भाई ये तमाम ग्रुप्स जो है ये पहले ही हमने ही अपनी जरूरत के तहत इनकी बुनियाद रखी, इनको परवरिश की, इनको अफगानिस्तान में घुसाया। अब यही लोग जो है हमारे, जैसे कहना चाहिए, गले पड़े हुए हैं और हम इनसे जान छुड़ाने को फिरते हैं और जान छुड़ाने में हम कामयाब हासिल नहीं हो रहे। अब ये बयान देना कि भाई शहीद फौजियों के जनाजे पढ़ाने से लोग वहां इनकार कर रहे हैं उन एरियाज के अंदर, तो मोइन तो नहीं बताया कि इतने ऐसे वाकयात हुए, लेकिन अगर ऐसे वाकयात मतलब हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक कोई भी अब हथियार फेंकने के लिए तैयार नहीं है। लोग दहशतगर्दों का साथ देने के लिए अभी तक उनसे हमदर्दी रखते हैं, और ये एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है। तो मतलब पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल एक दर्जे से जो है माना जाएगा। बहरहाल जो सियासी पहलू था उसके ऊपर भी उनसे सवाल होने चाहिए थे, लेकिन किसी ने किए नहीं। मतलब उनका ये कहना कि अपनी जमात को एक डिक्टेटरशिप की चलाया, ये टोटल एक सियासी अमल है, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसके लिए जवाबदेह है, ये उनकी पार्टी जवाबदेह है। तो ये इनका फैसला करना कि मुझे एक डिक्टेटरशिप चलाया, ये सियासतदानों का काम है, ये सियासतदान इसको बनाए करें। फिर ये कि एक फर्द KP में दहशतगर्दी लेकर आया, अब ये सारी इमरान खान साहब के ऊपर
مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ سب سیاسی باتیں ہیں جو کہ سیاسی پلیٹ فارم سے ہی ان کے جواب دینے چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایسی باتیں ہیں وہ ان کو جواب دیں۔ اور بہرحال انہوں نے افغانستان کو بھی چیلنج کیا اور بھارت کو بھی کہا ہے کہ بھئی آپ دونوں مل کر بھی اپنا شوق پورا کر لیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب بھی یہی چاہتے ہیں، خدا نہ کرے کہ وہ کبھی کامیاب ہوں۔ پاکستان کے سلامتی جو ہے بہرحال ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہے، لیکن جو کچھ حالات درپیش آنے والے ہیں یا اب تک جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہ کوئی ایسے مطمئن حالات نہیں ہیں جی جس سے کہ انسان کہہ سکے کہ ہاں بھی ہم ایک پرسکون ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ غمگین حالات کی طرف جو ہے وہ مڑ جا رہے ہیں۔ جی جی خاصا ڈکٹیٹرشپ عمران خان کو تو کہا تھا، دوسری جو بنے ہوئے ہیں لیڈرشپ پہ نواز شریف ہے یا جو بھی ہے زرداری ہے، یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ان کی پارٹی میں؟ اس پارٹی میں ان کی پارٹی کے اندر الیکشن تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے اس لیے ان کے بارے میں اب نہیں کریں گے۔ وہ جو ہمارے سیاسی کلچر میں جو ہمارا طریق رہا ہے، جو بندہ مخالف ہو سیٹ اپ کا اسی کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ اس وقت عمران خان کا سیٹ اپ جو ہے وہ موجودہ فوج کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور نہ حکومت کے خلاف، اسی لیے اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ ماضی کے بیانات دیکھ لیں تو انہی کے خلاف جو ہے وہ انہی کو ہٹانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، اور ان کے خلاف باتیں کرنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے دیا کرتے تھے، جو آج اشارے عمران خان کے لیے دیے جا رہے ہیں، ماضی میں ان لوگوں کے لیے دیے جاتے ہیں۔ قسم یہ پریس کانفرنس ضروری ہے کہ ہر 2-3 ہفتے بعد آ کے کریں اور بتائیں لوگوں کو؟ لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہاں پہ تو حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ سیکھا جا رہا کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی باتیں سیاسی لیڈر آ کے کرے، یہ اپنی کوئی بات کرے، اور یہاں پہ زیادہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں طریقہ کار تو یہی ہے اور بہتر طریق بھی یہی ہے، لیکن بہرحال جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو وہ اصل طاقت کہلاتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ جس طرح چاہیں وہ اپنی مرضی سے حکومت کو چلاتے ہیں یا اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں جو ہے وہ دنیا سے مختلف طریقہ سے حکومت کی جاتی ہے، اس لیے وہ خود آ کر خود جان دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ صحافی جو سوال کر رہے تھے پھر بھی ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے، تو اگر صحافی ڈر رہے تو عوام کی تو حالت پھر بہت زیادہ خراب ہوگی۔ دیکھیں جی، عوام کو تو اپنی مطلب ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اب یہ اس بات کو قبول کر رہے ہوئے ہیں کہ یہ ایک مستقل جسے کہتے ہیں پاکستان میں موضوع رہے گا۔ دہشت گردی یا انتہا پسندی کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو رہ رہا ہے وہ ایک مشکل ہے، اسی کے دوران ہم نے زندگی گزارنی ہے، ورنہ عوام کو ایسا رد عمل شو کر دیں جس سے کہ ہے کہ حالات کو پلٹا دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اس قدر انہوں نے پاکستان کے اندر مذہب کا خوف یا مذہب کے حاوی کر دیا ہوئے لوگوں کو اوپر کہ وہ ہر چیز کا تجزیہ جو ہے وہ مذہب کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اب تک جو بھی دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے، دہا پسندوں کا ساتھ دیتا ہے، اس کے خلاف لوگ بات کرنے کے لیے تیار ابھی تک نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ غزل ایک شادی ہے وہاں پاکستان میں ہوئی، اس میں 8 بندے گرفتار کر لیے، عمران خان کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ایس ایچ او نے ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا، وہ جیل کے باہر اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، پانی چھوڑ دیا، وہ پرامن بیٹھی ہوئی تھی، سارا کچھ ان کے پاس کنٹرول میں ہے۔ تو یہ لوگ جو نعرے لگا دیتے شادی میں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں، دہشت گرد پکڑے نہیں جاتے، تو یہ نعرہ لگانا بھی عمران خان کے حق میں اب وہاں پہ جو ہے وہ منع ہو گیا۔ دیکھیں مقدمہ تو نعرے نہیں بنتا، وہ تو مقدمہ چاہے وہ جھوٹا بنائے لیکن کوئی نہ کوئی قانونی خلاف ورزی کو کوئی مقدمہ بناتے ہیں۔ نعرہ لگانا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہاں اس سے چڑھ کر کوئی نہ کوئی ایسا قانونی کارروائی اس کے خلاف ڈال دیتے ہیں جس کے لیے وہ قانونی گرفت میں بندہ آ جاتا ہے، اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے، لیکن خالی نعرہ لگانے پہ تو نہیں وہ اس کے کوئی مقدمہ بن سکتا یا اس کو کوئی اس کو جیل کسی بندے کو جیل ہو سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہ ماحول موجود ہے اور اس کی طرف کوئی کہنا چاہیے اصلاح کی طرف ہم ابھی تک تو کوئی ماحول دیکھتے نہیں کہ کوئی بھی حکومت ان معاملات کے اندر مداخلت کر کے
جو ہے وہ صفائی کرے. جی ایسے تھوڑا سا انٹرنیشنل نظر ڈالتے ہیں. خان صاحب ٹرمپ تو بضد ہے, پوری دنیا جو مرضی کہتی رہے, کئی ملکوں میں جلوس بھی نکلے ہیں, امریکہ میں بھی. وہ کہتا ہے جی اس نے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے جو صدر اٹھا کے لایا. اور دوسری طرف سوال یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے بھی بے شمار دنیا کو قتل کیا, اور بھی ممالک ہیں, تو وہاں پہ تو ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. بارک صاحب اس کو قتل کرنے کے الزام نہیں اٹھایا گیا, یہ تو ایسے ہی بتا رہا ہے, کسی نے بھی اس کو اس الزام کو تسلیم نہیں کیا, مغربی دنیا نے بھی ٹرمپ صاحب کے الزام کو تسلیم نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جو وینزویلا ہے اس کے پاس جو آئل ہے اس کو ریفائن کرنے کا سسٹم ان کے پاس موجود نہیں ہے, غریب ملک ہے اس لحاظ سے. تو ایران اس کو یہ فیسلٹی مہیا کر رہا تھا, جو انٹرنیشنل پریس بتا رہا ہے کہ ایران اور ان کے درمیان, وینزویلا کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ان کی ریفائنری جو ہے وہ آئل کو ریفائن کرنے کا کام جو ہے ایران کرے گا, اور اس کے بدلے میں وینزویلا کا ایک علاقہ ہے جو اس نے ایران کو دے دیا تھا کہ وہاں پر وہ اپنی کھیتی باڑی وغیرہ کر کے جو فصلیں وغیرہ اگتی ہیں, جو وہاں پر وہ تمام اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ایران جائے گی. وہ ایران کے پاس پیسہ نہیں ہے چیزیں خریدنے کے لیے, ڈالر ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک معاہدہ ایران کی حکومت اور وینزویلا کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا ہے, جس کے تحت انہوں نے یہ آپس میں ایک سمجھوتا سا کیا تھا, اور وہ امریکنز کے نوٹس میں آ گیا ہے, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس کو یہ سزا دی ہے وینزویلا کے صدر کو. اسے یہ جبکہ ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے, تو یہ اس نے خفیہ ڈیل کیوں کی ہے امریکہ کے ساتھ. تو یہ وجہ بنی ہے جو انٹرنیشنل پریس میں بات آئی ہے کہ بھئی اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے وینزویلا والے کو. جی خان صاحب ایران میں کوئی ٹھنڈ پروگرام نہیں ہو رہا, اور لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کچھ ہونے والا ہے, اور یہ اس میں تیزی بھی آ گئی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جلدی کوئی نہ کوئی وہاں پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ایران کے خلاف اس وقت امریکہ نے وہاں پر اپنی حکومت بدلنے کے لیے, اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے, اس طرح عراق اور شام کے بعد اب ایران کی باری آ رہی ہے کہ وہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت لانی ہے. لیکن ابھی تک ان کو مغرب کی طرف سے اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہے, اور مغرب اور جو یورپین ممالک ہیں ان کے اور امریکہ کے درمیان جو گرین لینڈ کے اوپر ایک وہ ہو گیا ہے, کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے, اس میں شاید اس وجہ سے ایران کے معاملے میں یہ مغربی ممالک اس کا ساتھ نہیں دے رہے. جو معاہدہ ہوا تھا گرین لینڈ کے بارے میں فن لینڈ اور ڈینمارک سویڈن وغیرہ کا, اس کے بعد اب یورپی ممالک نے بھی کل پیرس کے اندر جو ہے 7 ممالک نے مل کے ایک معاہدہ سائن کیا ہے کہ بھئی ہم اس گرین لینڈ کے اندر ہم ساتھ دیں گے. ان ممالک کا جو ڈنمارک کا ساتھ دیا جائے گا, نہ کہ امریکن پالیسی کو انہوں نے کنڈیم کیا کھول کے اس معاملے میں, اور کہ بھئی امریکہ کو ہم یہاں پر اس سے مداخلت کرنے دیں گے. اب ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے فوج نہیں ہے, نہ فن لینڈ سے لے کے اور ڈنمارک سے لے کے فن لینڈ تک کوئی کسی ملک کے پاس بھی کوئی اہم فوج کا حصہ نہیں ہے. اس طرح مغربی دنیا میں یورپ میں بھی ان کے پاس اس وقت کوئی اتنی بڑی فوج نہیں ہے جو کسی فوج کا مقابلہ کر سکے. تو انہوں نے اس لیے لڑائی کی طرف تو وہ نہیں آ رہے, لیکن ایسے معاہدے کر کے وہ اس کو اعلان کر رہے ہیں کہ جس سے امریکہ کو وارننگ دیں کہ بھئی وہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ گرین لینڈ میں نہ اٹھائے. لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ بھئی میں نے یہ گرین لینڈ لے کے دکھانا ہے ٹرمپ نے, اور وہ تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس سال موسم گرما سے پہلے وہ گرین لینڈ کو قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک نئی کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, جس کا اثر جو ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ بعض دوسرے معاملات جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں, جن میں ایران بھی ہے. لیکن ایران کے اوپر بہرحال کوئی نہ کوئی وہ ایک فیصلہ کر کے بیٹھا, ممکن ہے ڈیلے ہو جائے, لیکن فیصلہ انہوں نے ایران کے اندر اس وقت حکومت کو تبدیل کرنے کا وہ کر بیٹھے. ایسے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یوکرائن والا مسئلہ حل کر کے یورپ اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. دیکھیں یوکرائن کے معاملے میں بھی کل جو پیرس میں اجلاس تھا ان کے یورپینس کا, اس کے اندر انہوں نے
ایک متحدہ فوج کو وہاں رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ بھئی جو جس پر کانفلکٹ چل رہا ہے اس وقت بھئی وہاں پر گارنٹی مانگتے ہیں اور گارنٹی کون دے, کسی کی گارنٹی پر اعتماد نہیں کیا جا رہا. تو اب یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہاں بھئی یورپ کے تمام ممالک جو ہے وہ وہاں پر فوج دیں ہوئے ایک مشترکہ فوج بنائی جائے گی جو ان علاقوں میں رکھی جائے گی جو ڈسپیوٹ علاقے ہیں ان میں ان کا نہ رشیا کے لوگ ہوں گے نہ یوکرائن کے ہوں گے. ان کی جب تک اس کی فائر بندی یا ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہاں پہ یورپ کی فوج جو ہے وہ رکھی جائے گی. جس کے اوپر میکس جو جرمن وزیر وہ ہے چانسلر اس نے بھی حامی بھری ہے, لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ سے پوچھ کر کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا یہ ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. یوکرائن کے اندر اس نے کہا کہ ہم ملٹری ایڈ بھی دیں گے, ہم اقتصادی ایڈ بھی دیں گے اور یہ جو فوج میں وہاں رکھی جائے گی اس کا بھی ہم حصہ بنیں گے, لیکن ہمارا شیئر کیا ہوگا یہ ہم اپنی پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی پابندی کریں گے, نہ کہ یورپین جو آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں اس میں ہمارا شیئر وہی ہوگا جو ہماری پارلیمنٹ پاس کرے گی. جی بہت شکریہ خان صاحب. تھینک یو. یہ ہوتی ہے جی جمہوریت. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ جو مرضی کر لو, ایک بندہ فیصلہ کر دیا میں نے کہہ دیا ہو گیا. یہ جمہوری ممالک ہے. امریکہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. ٹرمپ ایسے ایسے کام کرے گا ان 3-4 سالوں میں, اس کو پتا دوبارہ تو الیکشن میں نے جیتنا نہیں, اور جو کچھ میں نے تباہی پھیرنی ہے. وقت کام میں مقابلہ سخت ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑ رہے ہمارے ساتھ.